أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين या रब्बुल आलमीन। तो आज हम हदीस नंबर 54 से स्टार्ट करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, और उसमें हमें मोमिन की तारीफ बताई गई है। पिछली हदीस में हमने मुसलमान की तारीफ पढ़ी थी, मुसलमान कौन होता है, और यहाँ हम सीखेंगे कि मोमिन कौन होता है। अन अनस अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बु लि अखीही मा युहिब्बु लि नफ्सिही, कि तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने भाई के लिए वो ना चाहे जो वो अपने नफ्स के लिए चाहता है। अल्लाहु अकबर। तो ये जो हदीस मुबारका है ना, ये इस्लामी इखलाक, बाहमी मोहब्बत और बाहमी हमदर्दी की रूह है। बहुत गहरी हदीस है। देखिए यहाँ पे जो अल्फाज आए ना, ला युमिनु, इसका मतलब क्या है कि तुम में से किसी शख्स का ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। यानी ईमान उसी वक्त कामिल होता है जब उसका अमल बदलता है। अगर अमल में तब्दीली नहीं आती ना, तो ईमान तो मुकम्मल ही नहीं होता। ठीक है। अब इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि ऐसा इंसान दायरा इस्लाम से खारिज हो गया है, बल्कि मतलब ये है कि उसका ईमान कामिल नहीं होता है, मुकम्मल नहीं होता है। ठीक है। इंसान अपने लिए देखे क्या चाहता है, मैं और आप, हम सब क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हमें इज्जत मिले, रिस्क मिले, रिस्क में बरकत हो, सुकून हो, खुशी हो, और अच्छी सेहत हो हमारे पास, दुनिया की हर नेमत हो हमारे पास, और आखिरत भी अच्छी रहे। ठीक है। अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें क्या होता है कि लोग हमें माफ़ भी कर दे, हमारा रब भी हमें माफ़ कर दे कि अच्छा कोई बात नहीं, इंसान है, गलती हो गई, एक दफ़ा हो गई, अच्छा चलो ठीक है, जाने भी दो। कुछ लोग होते हैं ना जो तोल देते हैं लड़ाइयों को, अल्फाज को। तो अब हमें क्या होता है, हमें होता है कि अगर हमसे कोई ऐसा लफ्ज़ गलत निकल गया है, या कोई गलती हो गई है, कोई गुनाह हो गया है, किसी की दिल आज़ारी हो गई, तो बस हम एक दफ़ा कहें कि अच्छा भाई सॉरी, तो वो हमें फ़ौरन माफ़ कर दे। ये हम सब चाहते हैं। लेकिन जब आती है बारी दूसरों की, तो क्या हम ऐसे ही दूसरों को माफ़ कर देते हैं फ़ौरन फ़ौरन? कहीं हम तो ऐसे लोगों में से नहीं है जो बातों को तूल देते हैं? अक्सर बच्चे जब माँओं से माफ़ी माँगते हैं तो माँ कहती है, नहीं अभी हमारा मूड नहीं है, जाओ अभी। जब छोटे उठ के बड़ों से माफ़ी माँगते हैं ना, तो बड़े धड़ल्ले से कह देते हैं, नहीं नहीं अभी हमारा मूड नहीं है, अभी हमें बहुत गुस्सा आया हुआ है, चलो जाओ अभी यहाँ से। और जब कोई बड़ा किसी छोटे से माफ़ी माँगता है, पहली बात तो ये कि अक्सर लोग माँगते नहीं हैं, लेकिन फिर भी अगर अल्लाह ने किसी को तौफ़ीक दी है, बड़ा होने के नाते, अगर उससे कोई गलती हो गई है फिर भी, तो वो किसी छोटे से भी माफ़ी माँगनी पड़े तो माँग लेता है। उसको पता होता है मेरे दर्जात कम नहीं होंगे, मेरे रब के यहाँ मेरे दर्जात बुलंद होंगे, मेरा मर्तबा बुलंद होगा, तो वो माफ़ी माँग लेता है। और जब हम माफ़ी माँगते तो हमें क्या होता है, हम एक दफ़ा ही बस कहें और अगला फ़ौरन छोड़ दें। तो जब हम दूसरों से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो फिर हमें भी दूसरे के लिए यही सोचना चाहिए। तो इसलिए अपने दिलों में मौजूद गुस्से, गिले, ताने, गिले, शिकवे सबको निकाल देना चाहिए। कोई एक दफ़ा आपकी तरफ हाथ बढ़ा रहा है ना, तो आप आगे 2 दफ़ा हाथ बढ़ा लें, कुछ नहीं हो जाएगा। अगर हमें इज़्ज़त चाहिए ना, तो दूसरे को भी इज़्ज़त चाहिए। अगर हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो दूसरे की भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। लेकिन हम ये सारी चीज़ें अपने लिए तो चाहते हैं, दूसरे के लिए नहीं चाहते हैं। तो फिर हदीस में शर्त लगा दी गई है ईमान की। ठीक है। ईमान का तकाजा है ना, क्या तकाजा है कि वो मुकम्मल ईमान वाला हो नहीं सकता है जब तक वो अपने मुसलमान भाई के लिए वो पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है। यानी अगर किसी के अंदर ये सिर्फ नहीं है तो इसका ईमान फिर मुकम्मल नहीं है। फिर इसी तरह ये कि दूसरों के लिए हमें वो खैर जो हम अपने लिए पसंद करते हैं वो भी पसंद करनी चाहिए। अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम उस ज़ात की जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, तुम में से कोई शख्स उस वक्त मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपने हर मुसलमान भाई के लिए उसी तरह खैर और भलाई को पसंद ना करे जिस तरह अपनी ज़ात के लिए करता है। सुभान अल्लाह। तो हमें क्या करना है, हमें दूसरों के लिए भी
یہی چیزیں پسند کرنی ہے جو ہم خود پسند کرتے ہیں یا ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں دوسروں کے بیہیویئر کے لحاظ سے. اور ہمیں جب کسی کو کوئی چیز دینی بھی ہے نا تو ہم نا کسی کے لیے کوئی گھٹیا چیز چوز نہ کریں. جو چیز ہم خود کھا رہے ہیں، جو چیز ہم خود پی رہے ہیں، جو خود پہن رہے ہیں، اسے ہی دوسروں کے لیے استعمال کیا جائے. اور دیکھیں جہاں تک بات ہے اللہ کی، تو اللہ کے لیے تو کیا آتا ہے، ہمیں بہترین سے بہترین چیز دینی چاہیے نا. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن میں، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تنفقوا حتى تنفقوا مما تحبون، یعنی کہ تم ہرگز نیکی کو پا نہیں سکتے ہو جب تک کہ وہ خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو. اب یہ آیت جب سنی تھی کس نے، حضرت ابو طلحہ نے، آپ کو یاد ہوگا، تو انہوں نے کیا کیا تھا، ان کا ایک باغ تھا بیرحا نام کا، بہت ہی ان کے لیے ان کا فیوریٹ تھا، ٹھیک ہے، بہترین، سارے مال میں سے ان کی بہترین چیز تھی، محبوب چیز تھی. تو انہوں نے اسے اللہ کی راہ میں دے دیا اور کہا کہ اس کے ذریعے میں اللہ عز و جل کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو کیا فرمایا کہ واہ واہ، بیرحا تو بڑا نفع بخش مال ہے. تو پھر انہوں نے وہ باغ کیا کہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ اپنے ہی رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا تھا. اپنی محبوب چیز دی انہوں نے، کس کے لیے، اللہ کے لیے، اپنے ہی رشتہ داروں میں. تو ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ اول تو ہم اس بارے میں سوچتے ہی بہت کم ہیں کہ دوسروں کی کیا ضروریات ہیں، لیکن اگر ہم دوسروں کی ضرورت پوری کرنے بھی لگ جائے نا تو جو کمتر چیزیں ہوتی ہیں نا، جو فالتو ایکسٹرا ہمارے پاس پڑی ہوتی ہیں، صرف وہ دوسروں کو دیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے صدقہ خیرات کا حق ادا کر دیا. صدقہ خیرات کے نام پہ جو ہم کھانا دیتے ہیں نا یا جو کپڑا دیتے ہیں، ذرا سوچیں کیا ہم وہ خود بھی کھاتے ہیں، خود بھی پہنتے ہیں ایسا؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، جو مومن ہے نا، مومنوں کا وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، سو اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو. تو یہ محبت ہے، قربانی ہے، اثار ہے، ٹھیک ہے. یہ کس کے درمیان ہے، بھائیوں کے درمیان. بھائی لے لیں، یعنی ایک کامن بات ہو رہی ہے نا، جنرل بات ہو رہی ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے، دوسرے کو اپنا بہن یا اپنی بھائی ہی سمجھنا ہے. یعنی جو چیز ہم خود پسند کرتے ہیں وہی دوسرے کے لیے کریں. اچھا اب آپ کہیں گے کہ اچھا ساری چیزیں ہم اپنی بہترین دوسروں کو ہی دے دیں. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ ساری دے دو، مما تحبون کہا گیا. یہ ٹھیک ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو تم پسند کرتے ہو، ان میں سے کچھ دے دو. ہر دفعہ آپ اپنی فیوریٹ چیز نہیں دے سکتے، اٹس اوکے. آپ کے پاس جو کبھی ایکسٹرا ہیں، ضرورت سے زائد ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ شاید آپ کے استعمال کے قابل نہیں رہی ہے، دوسرے کے استعمال کے قابل رہی ہے، تو آپ اس کو دے سکتے ہیں، اسے کہہ سکتے ہیں، اسے پوچھ سکتے ہیں اخلاقیات کے دائرے میں کہ میرے لیے استعمال کی نہیں رہی ہے، ویسے صحیح ہے، آپ لینا چاہیں گے، ہم دوسروں کو دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بہترین چیزوں کو بھی تو نکالنا چاہیے، قربانی بھی تو دینی آنی چاہیے ہمیں. کیونکہ جو صحابہ کرام تھے وہ تو قربانیاں ہی دیتے تھے، وہ اپنے نفس پر دوسروں کو ترجیح دیا کرتے تھے. سورہ حشر میں بھی صحابہ کرام کی صفت بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اور وہ اپنے نفس پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خواہ خود انہیں شدید حاجت ہی کیوں نہ ہو. صحیح. تو اپنے لیے اعلیٰ ترین چیزوں کو اختیار انسان کرتا ہی کرتا ہے، اپنے لیے تو سب کرتے ہیں. اصل یہ ہے کہ غریبوں کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ ان کو ہم گھٹیا چیزیں استعمال کرنے کے لیے دے رہے ہیں. اگر ایسا کریں گے تو پھر تو ایمان مکمل نہیں ہوا نا، ٹھیک ہے. تو کیا کرنا ہے، ہم نے اپنی بہترین چیز اللہ کی راہ میں دینی ہے اور اللہ کے بندوں میں بانٹنی ہے، ان پر احسان جتانے کے لیے نہیں، بلکہ صرف اس لیے کہ ہمیں ہمارے رب سے محبت ہے اور ہم اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ چیز جو بھی ہے استعمال کی وہ دوسرے کو دے رہے ہیں، ٹھیک ہے. چاہے وہ کھانا ہو، چاہے وہ کپڑے ہوں، چاہے وہ جوتا ہو، جو بھی ہو. حضرت عائشہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت پیش کیا گیا لیکن آپ نے اس کو نہیں کھایا. تو حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول کیا ہم یہ مساکین کو کھلا دیں؟ تو آپ نے فرمایا جو چیز تم خود نہیں کھاتے ہو ان کو بھی نہ کھلاؤ، ٹھیک ہے. پھر یہ صرف کھانے پینے کے معاملے میں نہیں بلکہ مشورہ دینے کے بارے میں بھی، آپ جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہیں نا اسی کا مشورہ دوسروں کو دے. کیا کہا جاتا ہے ہمارے ہاں، مشورہ امانت ہوتی ہے. تو واقعی امانت ہے. اگر آپ سے کوئی مشورہ مانگ رہا ہے تو آپ دوسرے سے حسد کر کے جل کے اس کو وہ غلط مشورہ نہ دیں.
انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ جو چیز اس وقت صحیح لگ رہی ہے نا وہ صحیح کہہ دیں، چاہے وہ آپ کے نفس کے خلاف بھی جا رہی ہو، لیکن آپ سے کسی نے مشورہ مانگا ہے، اس مشورے کی، اس امانت کا خیال رکھیں۔ مسلمان جو ہوتے ہیں نا ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنوں کی مثال ان کی باہمی محبت، رحم دلی اور شفقت میں ایک جسم کی طرح ہے۔ جب جسم کا کوئی ایک عضو تکلیف میں ہوتا ہے تو پورا جسم بیداری اور بخار میں اس کا شریک ہوتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے ایسے؟ ہمیں تو نفسا نفسی کا عالم ہی نظر آ رہا ہے۔ میرے گھر میں کھانے کو آ جائے، میرے گھر پینے کو آ جائے، میرے بچے کپڑے پہن لیں، میرے بچے ہائی سٹینڈرڈ اسکول میں چلے جائیں، دوسرے جائے بھاڑ میں، جو مرضی ہوتا رہے، ہمارے ہمسایوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمارے کسی رشتہ دار کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ کیا کھا رہا ہے، وہ کیا پی رہا ہے، ہمیں فرق نہیں پڑتا، بس ہمارا گھر پورا ہونا چاہیے۔ یہ تو مومنوں کی مثال نہیں بتائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا نہیں کہا۔ اب دیکھیں ہمارے جسم کے کسی ایک اس کو جب تکلیف ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، ہمارے سر میں ہی درد ہو تو دل کرتا ہے پورے جسم میں ہی، ایسے لگ رہا ہے پورے جسم میں ہی درد ہے اور دل نہیں کرتا اٹھنے کو۔ اگر آپ کے بازو میں درد ہے تو پورا بدن بیزار ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے جب ہمارے آس پاس بہت سارے ایسے لوگ رو رہے ہوتے ہیں، پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، تو ہم کیسے کھلکھلا کے خوشیاں منا سکتے ہیں؟ ہمیں بھی ان کے غموں میں شریک ہونا چاہیے، چاہے فائنینشلی ہو، چاہے ان کو ایموشنل سپورٹ کے ذریعے۔ ہمیں ان کی خیر خواہی کرنی چاہیے، ہمیں اپنے پڑوسیوں کی خیر خواہی کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص کامل مومن نہیں ہے جو خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی اس کے پہلو میں بھوکا رہے۔ اور ہمارا یہ المیہ ہے، ہم سب اس میں شامل ہیں۔ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا ہمارے پڑوسی جو ہیں وہ ہیں کون، کہاں یہ کہ ہم ان کی ضرورت کا خیال رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں پتہ رکھنا چاہیے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے تو اسے اس حال میں موت آنی چاہیے کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور لوگوں کو وہ دے جو خود لینا پسند کرتا ہو۔ تو پھر جہنم کی آگ سے ہم بچا لیے جائیں گے اور داخلہ انشاءاللہ عز و جل جنت میں نصیب ہوگا۔ تو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان تو ہے الحمدللہ۔ اب ہم نے اپنے آپ کو درست کہاں کرنا ہے کہ ہم دوسروں کو وہ دیں جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اچھا دیں، ضرورت سے زائد بھی چیزیں دے سکتے ہیں اور بہترین چیزیں بھی دیں۔ دیکھیں جتنی کسی بھی نیکی کے لیے میں کہتی ہوں ایفرٹ زیادہ ہوتی ہے نا اتنا ہی اس کا اجر ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا۔ تو جتنی ایفرٹ ہماری زیادہ ہوگی، جتنی قربانی اثار زیادہ ہوگا، obviously اس کا اجر بھی اتنا ہی ہوگا، اس کی ویلیو اتنی ہی ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ تو ہمیں کیا چاہیے کہ اگر کوئی ہم سے معافی مانگے تو ہم فوراً کیا کریں، درگزر کا معاملہ کریں، ٹھیک ہے۔ اگر ہمیں کسی کی کسی کمزوری کا پتہ ہے، ہمیں اس کے عیب نہیں اچھالنے چاہیے، ہمیں دوسروں کے دکھ سکھ میں کام آنا چاہیے، چاہے وہ ہمارے آس پاس رشتہ دار ہوں، ہمسائے ہوں، جو بھی ہمارے کولیگس ہیں۔ یہی سوچ ہمیں جو ہمارے لیے ہے نا وہی سوچ ہمیں دوسروں کے لیے بھی رکھنی چاہیے۔ اپنی نند کی، اپنی ساس کی، اپنی بھابھی کی، اپنی پڑوسن کی یہ غیبتیں نہیں کرنی۔ یہ ان کو تکلیف بھی ہے زبان سے بھی، اور اگر ان بیچاریوں سے کوئی غلطی ہو جائے نا تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے، پردہ پوشی کرنی چاہیے اور اپنے دلوں کو صاف رکھنا چاہیے۔ اور اپنی نعمتوں میں کوئی کیا کرنا ہے، ہم نے دوسروں کو شریک بھی کرنا ہے۔ دیکھیں جب ہمارے بچے خوش ہوتے ہیں نا، ہمارے بچوں کی کوئی جاب لگ جاتی ہے، کسی اچھے کالج میں ایڈمیشن ہو جاتا ہے، کبھی کوئی شادی ہو جاتی ہے، کوئی کامیابی کی خبر ملتی ہے، تو ہم کیا چاہتے ہیں، ہمیں کیا لگتا ہے کہ ہمارے سارے خاندان والے خوش ہوں، ٹھیک ہے۔ تو جب کسی کے گھر میں ایسا کوئی معاملہ ہو نا تو بھی ہمیں خوش ہونا چاہیے، حسد نہیں کرنا چاہیے۔ لوگ اپنی خوشی میں تو چاہتے ہیں کہ سب خوش ہوں، لیکن دوسروں کی خوشی میں کوئی نہ کوئی نیگیٹیوٹی ضرور نکالتے ہیں۔ تو نیگیٹو وائب نہیں دینی چاہیے، جو ہو گیا، آپ دوسرے کی خوشی تو نہ خراب کریں آپ۔ تو جو چیز ہم اپنے بچوں کے لیے چاہتے ہیں وہی دوسروں کے لیے چاہیں۔ اچھا مشورہ دیں۔ گھر کے کام کاج کرتے ہوئے اگر انسان تھک جائے
تو کیا کریں؟ اگر آپ کے گھر میں جیسے ہیلپرز آتی ہیں، اگر وہ تھکی ہوئی ہیں تو آپ کو تھوڑا ہاتھ بٹا دینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ان کو تھوڑا ریسٹ دینا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ وہ صبح سے اب آئی ہیں ہمارے گھر کام کرنے، تو اب وہ جب تک وہ بیٹھی ہیں، جتنے گھنٹے ہمارے گھر میں ہیں بیچاری کام ہی کریں گی، ایک وقت بھی ہم ان کو بیٹھا نہیں دیکھ سکتے. ان کو بھی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ریسٹ دینی چاہیے. ہمیں ان کا احساس کرنا چاہیے، اپنے ملازمین کا احساس کریں، وہ بھی انسان ہیں، وہ بھی تھک جاتے ہیں، ہم تھک جاتے ہیں تو وہ بھی تھک جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر اپنی بات چیت، اپنے اخلاق اس کو بہترین کریں. سخت لہجہ اگر ہمیں اپنے لیے ناپسند ہے نا تو دوسروں کے لیے بھی ناپسند ہی ہے. پھر ہمیں ان کے ساتھ بھی نرم لہجے سے بات کرنی ہے. تو یہ جو حدیث ہے نا ایکچولی ہمیں خود غرضی سے نکال رہی ہے، اور کس کا درس دے رہی ہے؟ خیر خواہی کا. تو ایک سچی مسلمان عورت وہی ہے جس کا دل دوسروں کے لیے بغض، حسد، جلن ان سب چیزوں سے پاک ہو، اور جو ہر ایک کے لیے وہی بھلائی اور آسانی چاہے جو وہ اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے چاہتی ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو بہترین مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے. یہیں پہ رکھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.